नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरे नाज़िआत नज़ा से बना है। ये नज़ा किसको कहते हैं आप लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अब तो आप जो है मीनिंग्स निकालने लगे होंगे। पहले से पहले आपको पता चल जाता होगा कि इसका मीनिंग क्या है। अब तो पूरा मुकम्मल होने पर है। नज़ा मतलब खींचना, ठीक है। तो नाज़िआत खींचने वाले, क्योंकि फरिश्तों की तरफ इशारा है, मलाइका, ठीक है। तो फीमेल का सीगा लिया गया है। और इसके अंदर इस सूरा में भी क़यामत के बारे में, हशर के बारे में और बताया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने वालों को खुशखबरी दी गई है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर ईमान लाने वालों पर उनको खुशखबरी दी गई है। और फिर उनका मुख्तसर सा वाक़या फिर से बताया गया है कि देखो इसको याद रखो, उसको मत भूलो, उसने क्या किया था और उसका अंजाम क्या हुआ। वन नाजियात, वन नाजियात, वाव मतलब और, नाजियात, अब देखें, सॉरी, वाव मतलब कसम, नाजियाती है ना, तो यहाँ पर ये कसम के लिए आया है और यहाँ पर कसम खाई गई है। और अब आप देखेंगे आखिरी की सूरतों में ज्यादातर कसम से शुरुआत की गई है, ज्यादातर कसम खाई गई है। और इसमें और आपको पता है जिस चीज की, एक तो अरबी जबान में कसम खाना जो है, एक कसम खाकर जो बात कही जाती थी वो ताकीद और फोर्स के लिए, और फिर एक अलग अंदाज है अरबी जबान का। और फिर जब कसम खाई जाती है, जिस चीज की कसम खाई जाती है उस चीज की अहमियत को भी बताना होता है। तो यहाँ पर फरिश्तों की वन नाजियात कसम है, उनकी जो खींचने वाले हैं, नाजियात खींचने वाले, और किसकी, कौन खींचने वाले हैं, यानी फरिश्ते, जो वो फरिश्ते जो खींचने वाले हैं, गर्का डूब कर, गर्क किसको कहते हैं, डूबने को कहते हैं। अच्छा, नून जा आ से बना है, नज़ा यंज़उ से, और खींच कर निकालना। और जो ये गर्का आया है, गर्का इसकी ताकीद के लिए आया है, इसके फोर्स के लिए आया है। गर्का या इगराक के मायने होते हैं किसी काम में पूरी कुव्वत और शिद्दत से खर्च करना, यानी कोई भी काम कर रहे हैं हम, पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ उसमें लग जाना, मेहनत या जो भी हम खर्च कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई इंसान या चीज गर्क हो रही होती है तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं वो, या अगर इंसान गर्क हो रहा होता है, डूब रहा होता है, तो अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी शिद्दत और कुव्वत से कोशिश करता है और बहुत ज्यादा कोशिश से काम लेता है। तो यहाँ मौत के फरिश्ते का जिक्र है। मौत के वक्त को नज़ा का वक्त कहते हैं, जिसमें जान को पूरी पूरी शिद्दत के साथ खींच कर निकाला जाता है। रूह को निकालते हैं तो बिल्कुल रेशा रेशा से, पोर पोर से, बारीक बारीक हमारे जो रेशे रेशे होते हैं उनसे रूह को निकाला जाता है। और क्यों? क्योंकि रूह हमारे जिस्म में गूंदी हुई होती है। जैसे आटे में जैसे आटा है, आटा गूंदते हैं, पानी उसमें गूंदा जाता है, पानी निकालना कितना मुश्किल है ना उसमें से, अब अलग करना उन दोनों को, तो मुश्किल से रूह निकलती है। तो गर्क होकर डूब कर निकालने से इसके मीनिंग लिए गए हैं, ठीक है। यानी गर्क होकर डूब कर निकालते हैं, शिद्दत के साथ, सख्ती के साथ काफिरों की रूह निकलती है। सबसे ज्यादा किसकी निकलती है? काफिरों की। तो वन नाजियात, और कसम है जो खींच कर निकालने वाले हैं, गर्का डूब कर, यानी शिद्दत के साथ। जब फरिश्ते रूह को निकालते हैं तो बिल्कुल सख्ती से खींच कर निकालते हैं। वन नाशितात, नाशितात, नून शीन ता से बना है, बंधन खोल देना। जिस चीज में पानी या हवा भरी हो तो उसका ढक्कन खोल दिया जाता है। वन नाशितात, बंधन खोल देना। जिस चीज में पानी या हवा भरी हो तो उसका ढक्कन खोल दिया जाता है, जिस तरह वो आसानी से निकलने लगता है ना। अब बॉटल है, बॉटल का ढक्कन खोला, पानी निकाला, कोई मुश्किल आई? कोई भी मुश्किल नहीं आई, आसानी से वो पानी निकल जाता है। तो वन नाशितात, जो और जो आसानी से निकलने वाले हैं, नश्ता
आसानी के साथ निकलना। मोमिनों की रूह इस तरह आसानी से निकलने लगती है जैसे रगों में से खून आसानी से बाहर बहने लगता है। ठीक है, तो उसके लिए आया है। और जो मुशरिकीन होते हैं उनकी बहुत सख्ती से निकलती है, और जो मोमिन होते हैं उनकी रूह बहुत आसानी से निकल जाती है। और जो आसानी से निकालने वाले हैं, नश्ता आसानी से निकालना, वस्साबिहात और जो तैरने वाले हैं, साबिहात सबा सीन बाहा मतलब तैरना, जो तैरने वाले हैं, सबहन तेजी से तैरना। और सबहा जो है वो तेजी से भी आता है, तेजी से चलने के लिए फरिश्ते रूह लेकर तेजी से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर फरिश्तों की सिफत बताई गई है, कैसे वो अल्लाह ताला के काम में तेजी दिखाते हैं। यानी इसमें जो है ताकीद के लिए, हर ये जो लास्ट में वर्ड आ रहे हैं ना, ये फोर्स के लिए, उस मुबालगे में ताकीद पैदा करने के लिए ये आ रहे हैं। साबिहात, सबाहा यसबहू से तेजी से निकालने वाले हैं, तेजी से करना, यानी अल्लाह ताला के काम को कितना ज्यादा तेजी से वो करते हैं। बस साबिकात, जो सबकत ले जाने वाले हैं, साबिकात, सबका यस्बिकु से साबिकात सबसे पहले करना, मतलब तेजी से आगे बढ़ जाना या सबकत ले जाना। जो सबकत ले जाने वाले हैं, सबका सबकत ले जाना। फल मुदब्बिरात, जो तदबीर करने वाले हैं, मुदब्बिरात यानी प्लानिंग करना, तदबीर करना, और जो काम को अरेंज करते हैं। दब्बरा युदब्बिरु से बना है दब्बिर, यानी मुदब्बिर और मुदब्बर, तो मुदब्बिरात है, क्योंकि ये फीमेल का सीगा आ रहा है, फरिश्तों की सिफत बताई गई है मलाइका, और इनके लिए जो है फीमेल का सीगा लाया जा सकता है। तेजी से तदबीर करने, फिर वो तदबीर यानी प्लानिंग करने वाले हैं, अमरन काम की, अम्र काम की। अच्छा अब यहाँ पर इन इन कलाम में आप देखें कि यहाँ पर एक तो किसकी कसम खाई गई है, शुरू से जो कसम खाई गई है फरिश्तों की खाई गई है। एक तो उनकी जो रूह को सख्ती से निकालते हैं, यानी बाज लोग ऐसे गुनहगार होते हैं या कुफार होते हैं या अल्लाह ताला के नाफरमान लोग होते हैं, उनकी रूह तेजी से निकाल यानी बहुत मुश्किल से निकलती है, और बहुत खींच कर उनकी रूह को निकाला जाता है। और फिर आपको पता है कि वो वक्त कौन सा वक्त होता है कि किस तरह उनको रूह को लपेटा जाता है, और बदबूदार कपड़ों में लपेट यानी चीथड़े में लपेटा जाता है, और उनको आसमान तक ले जाया जाता है, और आसमान के दरवाजे भी नहीं खुलते, और नीचे पटक कर फेंक दिया जाता है, और फिर आखिरी अंजाम उसका जहन्नम, जहन्नम में उसको डुबो दिया जाता है। और और फिर मोमिनों की रूह का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, कि मोमिनों की रूह बहुत ज्यादा आसानी के साथ निकल जाती है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी अला गमरातिल मौती व सुकरातिल मौत, यानी मौत के वक्त अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करें। और जब शहीद की रूह निकलती है, जैसे हदीस में आता है ना, बहुत ज्यादा आसानी के साथ उनकी रूह निकल जाती है। और कुछ ऐसे यानी कुछ ऐसे भी होते हैं, यानी शोहदा ऐसे भी उनकी रूह निकलती है कि बस इतनी तकलीफ होती है, जैसे चींटी काट ले तो उसकी तकलीफ होती है ना, तो ये जैसे ये हदीसों में आता है, जैसे चींटी काट ले इतनी ही तकलीफ होती है शोहदा की रूह निकलने में। तो अल्लाह ताला से आसानी दुआ करनी चाहिए, आसानी के साथ, कि अल्लाह ताला जब हमारा आखिरी वक्त हो तो बहुत आसानी के साथ रूह निकले, और फिर वो नफ्स मुतमइन्ना होकर निकले, यानी जब हम अल्लाह ताला से राजी खुशी जाकर मिले। और फिर इन सब की कसम खाकर, यानी और फिर क्या करते हैं, वो तेजी से बढ़ते हैं अल्लाह ताला के काम के लिए, आगे बढ़ते हैं, और सीधा वो तैरते हुए आसमान की तरफ जाते हैं रूह को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर उनसे मुराद है। और फिर यहाँ पर
اور پھر وہ جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو کام دیتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کی تدبیر کرتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ اس کام کو وہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر جیسے مسند احمد میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے جیسے کہ کانپنے والی کا بھی ذکر، جیسے کہ آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ زمین کے کانپنے کا ذکر آتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کانپنے والی جب آئے گی تو اس کے پیچھے ہی پیچھے آنے والی ہوگی، یعنی موت اپنے ساتھ جو ہے کل یعنی ساری آفتوں کو لے کر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر میں اپنے وظیفے کا کل وقت آپ پر درود بھیجنے میں گزار دوں، تو آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت کے تمام غم اور رنج سے بچا لے گا۔ یعنی اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو جو موت بھی ہوتی ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، اور موت کے وقت جو پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ بھی ہماری جو ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے، یعنی وہ بھی دور ہو جاتی ہے اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہاں پر ان سب کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ یاد رکھیں یہ بھی کون سی سورہ ہے؟ سورہ مکیہ ہے، یہ بھی سورہ مکی ہے، اور اس میں بھی کس کا کیا تھا؟ مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، اور قرآن کو جھٹلا رہے تھے، اور سب سے زیادہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی ہمیں مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوما، جس دن ترجفو کانپے گی، راجفتو کانپنے والی، ترجفو را جیم فا سے بنا ہے، رجفن یعنی لرزنا، کانپنا، کس کی طرف اشارہ ہے؟ نفخہ اولا کی طرف، یعنی جس کو نفخہ فنا بھی کہا جاتا ہے، جس میں ساری کائنات کانپ اٹھے گی، پھر ہر چیز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی، یعنی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو یعنی سب کی قسم کھانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی سور پھونکا جائے گا، کانپتے کانپتے سب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ترمذی میں آتا ہے 2/3 رات گزرنے کے بعد رسول اللہ کھڑے ہوتے اور فرماتے، لوگوں اللہ کو یاد کرو، کپ کپ آنے والی آ رہی ہے، پھر اس کے پیچھے ہی اور آ رہی ہے، موت اپنے ساتھ کی تمام آفت کو لیتے ہوئے چلے آ رہی ہے۔ اس دن بہت سے دل ڈر رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کی نگاہیں ذلت اور حقارت کے ساتھ پست ہوں گی، کیونکہ وہ اپنے گناہوں اور خدا کے عذاب کا معائنہ کر چکے، یعنی سو دیکھ چکے۔ مشرکین جو روز قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا قبروں میں جانے کے بعد بھی ہم زندہ کیے جائیں گے، تو وہ آج اپنی زندگی کی رسوائی اور برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو کیا ہے کہ رسول اللہ کیا کہتے تھے کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ کپ کپانے والی آ رہی ہے۔ تو یوما، جس دن کانپ لے گی کانپنے والی، تتبعوہا، پیچھے آئے گی اس کے، رادفہ، پیچھے آنے والی، رادفہ ردفن سے بنا ہے پیچھے ہونا، اور خاص طور سے کسی کے پیچھے سواری پر بیٹھنے کے معنی اس میں آتے ہیں۔ تتبعوہا، اتباع سے آتا ہے نا، اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیچھا کرنا۔ تو پیچھے آئے گی اس کے، رادفتو، پیچھے آنے والی، قلوبن، کچھ دل، یوما اذن، اس دن، واجفتن، دھڑکنے والے ہوں گے۔ واجفتن واو جیم فا سے بنا ہے، وجفن، اونٹ یا گھوڑے کا قدم با قدم چلنا، کسی کا بے قرار ہونا، یا دل اس دن خوب دھڑک رہے ہوں گے، یعنی جب چلا جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیں جب ایک ہی ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے تو دل کیا ہوتے ہیں؟ دل جو ہے دھڑک رہے ہوتے ہیں، انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، تیز تیز قدم سے چل رہا ہوتا ہے، تو کیا ہونے لگ جاتے ہیں؟ دل دھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ قلوبن، دل اس دن، واجفہ، دھڑکنے والے ہوں گے۔ اب ساروہا، نگاہیں یعنی آنکھیں، خاشعتن، جھکی ہوئی ہوں گی۔ آنکھیں کیسی ہوں گی؟ سب کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ کس کا منظر بتایا جا رہا ہے؟ یہ قیامت کے دن کا۔ یقولون، وہ سب کہیں گے، انا، کیا بے شک، لامردودون، ضرور ہم پھیرے جانے والے ہیں۔ مردودون رد سے ہے، یعنی لوٹانا، پھیرنا، مفعول کے وزن پر۔ تو ضرور ہم پھیرے جانے والے ہیں، فی الحافرہ، پہلی حالت میں، حافرہ حافا را سے بنا ہے، حفرہ گھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک گھڑے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گھڑے کے لیے
हुफरा जो है आपने देखा होगा ना, कब्र एक पहले भी शायद ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो घोड़े के लिए नहीं, कब्र घड़े के लिए होता है, और कब्र के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो इसके मायने होते हैं खोदी हुई ज़मीन के। तो इससे मुराद पहली हालत भी है, यानी मरने के बाद जब इंसान को जो है, यानी हमारी कब्रें जो हैं वो खोद कर हमें जो है वहाँ पर डाला जाएगा, और फिर उसके बाद हमें वहाँ से निकाला जाएगा। यानी हम जब सूर फूँका जाएगा तो कब्रें खुलेंगी और हम वहाँ से निकलेंगे। तो यक़ूलूना, वो सब कहते हैं, क्या बेशक हम फिरने वाले हैं पहली हालत में, यानी कि हम जो हैं दोबारा, यानी जब हमारी हड्डियाँ सड़ गल जाएँगी और हमारी हड्डियाँ जो हैं चूरा-चूरा हो जाएँगी, हम बिल्कुल खोखले हो जाएँगे, तो हम क्या पहली हालत में फिर से लौटाए जाएँगे? क्या ऐसा मुमकिन है? तो अल्लाह ताला उन्हीं की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि वो सब ऐसा कहते हैं। तो हाफ़िरतुन के मायने मौत के बाद की ज़िंदगी के भी हैं, और जहन्नम का एक नाम भी है। इसके बहुत से नाम हैं, जैसे जहन्नम के आप पढ़ चुके हैं, जहीम आप पढ़ चुके हैं, सक़र आप पढ़ चुके हैं, जहन्नम, हाविया, हादिरा, हत और लफ्ज़ी मायने हतमा वग़ैरह, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी एक हाफ़िरा जहन्नम के नामों में से भी एक नाम है। तो क्या हम पहली हालत में लौटाए जाएँगे? इज़ा, क्या जब कुन्ना होंगे हम इज़ामन हड्डियाँ, नख़ीरतन बोसीदा, नख़ीरा यानी बिल्कुल चूरा-चूरा, खोखली, बोसीरा यानी बोसीदा मतलब खोखली, क्या जब हम खोखली हड्डियाँ होंगे, चूरा-चूरा हो जाएँगे, हम दोबारा उठाए जाएँगे? क़ालू, उन्होंने कहा, तिलका ये, इज़न तब, कर्रतुन वापसी है, ख़ासिरतुन खसारे की, यानी अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत खसारे की, यानी बहुत नुकसानदेह वापसी है। आप देखें ना, अगर इंसान यहाँ पर यकीन ना करे मरने के बाद ज़िंदा होना है, और जो कि ये सच है और बहुत बड़ा सच है, और अचानक से उसके सामने ये आ जाएगा, तो वो क्या कहेगा? हम तो बहुत ही घाटे में पड़ गए, ये तो बहुत घाटे का सौदा है। ठीक है? तो तो वो क्या कहेंगे, ये तो बहुत घाटे का सौदा है, हम तो बहुत खसारे में पड़ गए, यानी ये तो बहुत घाटे की वापसी हुई। फ़इन्नमा, तो बेशक हिया वो ज़जरतुन, डाँट होगी। ज़जरा एक डाँट के लिए आता है, एक चीख के लिए आता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके। वाहिदतन, एक ही, यानी एक ही डाँट होगी वो। जब सूर फूँका जाएगा, एक ही बार सूर फूँका जाएगा, और फिर उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यानी सूर फूँका जाएगा, एक एक ही बार में, फिर क्या होगा अचानक? फ़इज़ा, तो जब हम वो बिस्साहिरा, मैदान में होंगे। साहिरा सीन हाँ रा से बना है। वो ज़मीन का जो अपर पार्ट होता है, ज़मीन की सतह होती है, उसके लिए आता है, या प्लेन मैदान के लिए आता है। तो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, उस दिन क्या होगा, एक खुले मैदान में सब आ जाएँगे। हुँ? तो अब आप वो ज़रा गौर करें, इस अंदाज़ पर गौर करें कि फरिश्तों की कसम खाने के बाद जो आसानी से रूह निकालते हैं, जो बहुत मुश्किल से रूहें निकालते हैं काफ़िरों की, उनका ज़िक्र किया गया। और फिर क्या जो अल्लाह ताला के काम में बहुत तेज़ी दिखाते हैं, अल्लाह ताला के काम को बहुत तेज़ी से करते हैं, आसमान की तरफ उड़ते हुए चले जाते हैं, और फिर उन सब की कसम खाकर अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि ये कौन-सा दिन होगा, यानी जब क़यामत आएगी, तो ये ऐसा दिन होगा कि जिस दिन ज़मीन काँपेगी, हर चीज़ काँपेगी, काँपते सूर फूँकेगा, जो सब चीज़ फ़ना हो जाएगी, और फिर उस दिन दिल जो है धड़कने वाले होंगे, आँखें जो हैं सबकी झुकी हुई होंगी, और जो मुशरिकीन होंगे, जो दुनिया में ये कहते थे कि हम जब चूरा-चूरा हो जाएँगे, हड्डियाँ-हड्डियाँ हो जाएँगे, क्या हम वाक़ई दोबारा ज़िंदा किए जाएँगे? और जब वो अपनी आँखों से ये मंज़र देखेंगे, तो उस दिन क्या कहेंगे, ये दिन तो बड़े घाटे का रहा, ये तो बड़ा घाटे का सौदा था। और उस दिन उनकी एक डाँट होगी, एक चीख होगी, और वो सारे के सारे कहाँ होंगे? एक मैदान में होंगे। अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, हर अमल का हिसाब दे रहे होंगे। और फिर अल्लाह ताला अब यहाँ से मूसा अलैहि सलाम का ज़िक्र करते हैं। एक तो रसूल अल्लाह को तसल्ली देने के लिए, और दूसरा मुशरिकीन मक्का को बताने के लिए कि देखो अल्लाह ताला ने कहाँ से उनको बचाया था। हल अता का, क्या आई है आपके पास, अता या अती से, अता का आई है आपके पास, हदीसु खबर मूसा अलैहिस्सलाम की, क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर आई है? इस जब नादाहु, पुकारा उसे, नादा युनादी से, निदा दी, पुकारा फ़िल माज़ी, हु उसे, रब्बुहु उसके रब ने, बिल वादिल मुक़द्दस, मुक़द्दस वादी से, पाकीज़ा वादी से, जब उसको उसके रब ने मुक़द्दस वादी से पुकारा, तुवन तुआ की,
طوا کی مقدس وادی سے۔ اب یہ ذکر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں تھے تو کوہ طور پر پہنچ گئے، اور وہاں ایک پیڑ یعنی ایک درخت کی اونٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، بات کی تھی، انہیں نبوت اور رسالت سے نوازا تھا، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری عبادت کرو، اور شاہ مصر یعنی فرعون کے پاس جاؤ، اور اس نے سرکشی کی ہے، اور اس کو میرے بارے میں بتاؤ، اور میرے بندوں کو جو میرے بندوں کو جو ہے غلام بنا کے رکھ رکھا ہے، اس نے ان کو آزاد کرا دو، ٹھیک ہے؟ جو ان کی بیٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا، بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اس سے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے اس کو میرا کلام پہنچانا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھو، جب پکارا اس کو اس کے رب نے مقدس وادی میں طوا کی، اذهب، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اذهب، جاؤ، ذہبہ یذہبو سے اذهب، جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ، بے شک وہ طغا یطغا سے بنا، طغا فعل ماضی، اس نے سرکشی کی، فقل، تو کہو، حل، کیا ہے، لکا، تجھے، الی ان، طرف اس کے کہ تزکا، تو پاک ہو جائے، تزکا یا تزکا سے، تو کہو اس سے، کیا تجھے خواہش ہے اس کی کہ تو پاک ہو جائے، یعنی تو چاہتا ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے، اس سے یہ بات کہو، اہدیہ کا وا مطلب اور، اہدیہ، میں ہدایت دوں تجھے، رہنمائی یعنی سیدھا راستہ بتاؤں تجھے، رہنمائی کروں تیری، ہدا یہدی سے، الی ربی کا، رب کی طرف، فتخشا، پھر تو ڈرے، خشیا یخشا سے بنا ہے، تخشا، پھر تو ڈرے، یعنی فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کیا کہو کہ میں تجھے سیدھا راستہ بتاؤں، میں تجھے سیدھے راستے اپنے رب کی طرف رہنمائی کروں کہ تو جو ہے اپنے رب سے ڈرے، فَأَرَاهُ، پھر اس نے دکھائی اسے، فا مطلب تو، اراہو، اسے دکھائی، آیت، نشانی، الکبریٰ، بہت بڑی نشانی، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا جو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے، جو نشانیاں دی تھی، وہ نشانیاں اسے دکھائیں، فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلایا، کذبہ یکذبو سے۔ اب یہاں پر مختصر سا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیونکہ قرآن، آپ یاد رکھیں کہ ایک نصیحت ہے، ایک ریمائنڈر ہے قرآن، جو بار بار قصے بیان کیے جاتے ہیں، وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ تم اس کو ریمائنڈ کرو، اس کو دیکھو، اس کا عبرتناک انجام یاد رکھو کہ اس نے نافرمانی کی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو ہم بھی جو ہے سیدھے راستے پر چلیں اور ہم بھی نافرمانی نہ کریں، اس کے طریقے پر نہ چلیں۔ اور پھر گریجولی، دھیرے دھیرے یہ جو قرآن ہے ایک 23 سالوں میں نازل ہوا، تو جو اب جیسے ایک بات جو نازل ہوتی ہے وہ کئی ہے نا، اس میں بیچ میں بہت دنوں کا غیب آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں نصیحتیں کرتے ہیں کہ دیکھو، دوبارہ ریمائنڈ کرو، اس بات کو دوبارہ یاد کرو، تو دوبارہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو اس نے کیسے کیا، میں نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا اور پھر ان کو کہا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف اور اس سے یہ باتیں کہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جا کر تمہیں کیا کیا باتیں کرنی ہے فرعون سے، اور فرعون سے کیا کیا کہنا ہے اور کیا پیغام پہنچانا ہے، اور پھر جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، ہم پڑھ چکے ہیں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، اس لیے مایوس مت ہونا، بھروسہ رکھنا اللہ تعالیٰ پر، اور یہ ہر دائی کے ساتھ، یعنی قرآن سب کے لیے ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور اللہ ہماری مدد کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلایا، فَعَصَىٰ، اور اس نے نافرمانی کی، عصا یاسی سے، ثم، پھر ادبرا، وہ پلٹا، ادبرا یدبرو سے، یسعا، کوشش کرتا ہوا، سعا یسعا سے، فحشرا، پھر اس نے اکٹھا کیا، حشرا یحشرو، فنادا، پھر اس نے پکارا، ندا دی، فقالا، پھر اس نے کہا، انا، میں، ربکم، تمہارا رب ہوں، اعلیٰ، سب سے بلند، یعنی فرعون کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پھر اس نے جو ہے سب کو اعلان کر کے، ندا کر کے، اعلان کر کے اکٹھا کرا، اکٹھا کرنے کے بعد سب سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، موسیٰ کی باتوں پر مت جانا۔ فَأَخَذَهُ، تو پکڑ لیا اسے، اخذ یا خذو سے، پکڑ لیا اسے، اللہ نے، نکالا، عذاب میں، نکال ایسے عذاب کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر دوسرے کو عبرت حاصل ہو، دوسرے ڈر جائیں، اس کو نکال کہتے ہیں، تو یعنی گریجولی، دھیرے دھیرے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، پکڑ لیا، الآخرتی، آخرت میں، والاولا، اور دنیا میں،
یعنی اس کا عذاب صرف آخرت میں، دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی تھا، اور ایسا پکڑا کہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو، دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل ہو. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرتن، ضرور ہی عبرت ہے، ضرور ہی نصیحت ہے، لمن، اس کے لیے جو یخشا، ڈرتا ہو. خشیا، یخشا سے، جو ڈرتا ہو. کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس واقعے کو بتا کر کہ یہ جو واقعہ ہے اس سب میں نصیحت ہے، اس کے لیے نصیحت ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ڈر جائے. انتم، کیا تم، اشد، زیادہ سخت ہو، اشد شدت سے، شد کہتے ہیں سختی کو، کیا تم زیادہ سخت ہو، خلقن تخلیق میں، امس سماؤں، یا آسمان، بنا ہاں اس نے بنایا اسے، بنا ہاں یبنا سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم زیادہ سخت ہو، سخت تر ہو دوبارہ تخلیق کرنے میں، یا پھر آسمان جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یہی زندگی ہے جو ہے، اب کوئی اور زندگی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا غور کرو، تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بنایا اس کی؟ آسمان تو بہت بھاری چیز ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو آسمان کے سامنے. انسان کی پیدائش مشکل نہیں جو تم اس کو مشکل سمجھتے ہو کہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا اللہ، بلکہ اس کے مقابلے میں آسمان کو دیکھو. رفع، اس نے بلند کیا، رفع یرفعو سے، سم کہا، اس کی چھت کو، سمک، سیم میم کاف سے، بلند ہونا، موٹا کرنا، چھت کو موٹائی کے لیے، موٹے کرنے کے لیے. جب ہم چھت کو موٹا کرتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اونچائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی موٹا بھی اور اونچا بھی. اس نے بلند کیا اس کی چھت کو، فسواہا، پھر اس نے درست کر دیا اسے. سوا یسوی سے، یعنی اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کو درست کر دیا. سواہا، سوار دیا اس کو. یعنی آسمان کو دیکھو کہ کیسے اس نے تمہارے اوپر بلند کیا اور کیسے پھر اس نے اس کو سوار دیا. وَأَغْتَشَا، اور اس نے اغتشا، اغتشا غین تاشین سے بنا ہے، تاریک ہونا یا تاریک کر دینا، یعنی اندھیرے کے لیے بھی، اور اندھیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ازلما کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ اغتشا. تو اس نے تاریک کر دیا، اندھیری کر دیا، لیلہا، اس کی رات کو، یعنی آسمان بنایا اور اس میں رات بھی بنائی، اور رات کو کیا کر دیا؟ اندھیری کر دیا، اندھیرا کر دیا اس میں. وَأَخْرَجَ، اور اس نے نکالا، دُحَاہَا، اس کی دھوپ کو. اخرجا یخرجو سے، دوحا کس کے لیے آتا ہے؟ دہا جو ہے جو ظہر کا وقت ہوتا ہے، دوحا اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے نکالا اس کی دھوپ کو، یعنی آسمان بھی بنایا، اس کو دیکھو، آسمان پر غور کرو، آسمان کی اندھیریوں پر غور کرو کہ کتنا سیاہ اور کتنا کالا اس نے بنا دیا، اور دن کو کتنا روشن اس نے بنا دیا، اس پر غور کرو. والاردا، اور زمین کو، بعد ذالکا، اس کے بعد، دہاہا، اس نے پھیلا دیا. دہاہا، دہا بارش کو کہتے ہیں، جو بارش پڑتی ہے اور دور دور تک، یعنی ایک بارش کی ایسی کنکریاں بھی، جیسے بارش ہوتی ہے کنکریوں کو دور دور تک بہا لے جاتی ہے، اس کے معنوں میں آتا ہے. یعنی بارش جو کنکریوں کو دور دور تک بہا لے جائے، یعنی دور تک بچھا دینا، دور تک پھیلا دینا. اس طرح دہا کے اندر گولائی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. دہوا، بیسیکلی دہوا کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے کو، آسٹرچ کے انڈے کو کہتے ہیں، جو بالکل گول نہیں ہوتا لیکن اوول شیپ میں تھوڑا سا ہوتا ہے. یعنی اس نے دور تک پھیلا دیا اور گولائی میں بھی پھیلا دیا. سبحان اللہ. پہلے ہم کہتے تھے نا زمین گول ہے، گول ہے، گول ہے، اب پھر بعد میں ریسرچ میں پتہ چلا ارے نہیں، یہ تو ایکوریٹ گول بھی نہیں ہے نا، اس میں تو تھوڑا سا جو ہے، یہ تو تھوڑی سی اوول شیپ میں بھی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ، لیکن یہ ہے نا، ہم جو ہے ریسرچ نہیں کرتے. قرآن پر اگر ہم ریسرچ کریں تو پتہ نہیں کتنی سائنس ہے جو کہ آج ہمیں جو چیزیں پتہ نہیں چلی ہیں، ریسرچ سے پتہ نہیں چلی ہیں، لیکن قرآن میں وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین کو، اس کے بعد اس نے زمین کو پھیلا دیا. دہاہا نشر کے معنوں میں نہیں آیا، دہا آیا ہے گولائی میں تھوڑا سا کر کے پھیلا دینا، اوول شیپ میں کر کے پھیلا دینا. سبحان اللہ. مسند احمد میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین پر گاڑ دیا جس سے وہ
ٹھہر گئی. فرشتوں کو اس سے سخت تر تعجب ہوا، یعنی فرشتے نے اس کو دیکھا اور تعجب کیا. سارے فرشتوں نے پوچھنے لگے خدایا تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت کوئی اور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا. پوچھا اس سے بھی زیادہ سخت کچھ ہے؟ فرمایا آگ. پوچھا اس سے بھی زیادہ سخت کچھ ہے؟ فرمایا ہاں پانی. پوچھا اس سے بھی زیادہ کچھ سخت ہے؟ فرمایا پروردگار نے پھر یعنی انہوں نے پوچھا کہ پروردگار تیری مخلوق میں اس سے بھاری کوئی اور چیز ہے؟ فرمایا ہاں ابن آدم ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے جو خرچ کرتا ہے اور اس کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یعنی زمین کو اس نے، اتنی پیاری حدیث بھی اس نے آتی ہے، بہرحال زمین کو اس نے پھیلایا. اخرجا اس نے نکالا منہا اس سے، معاہا اس کا پانی، و مرعاہا اور اس کا چارہ. مرعا کس کے لیے آتا ہے؟ چارے کے لیے. یعنی زمین کو پھیلا دیا، پھر اس میں پانی بھی بہا دیا اور اس میں چارہ بھی اگا دیا انسانوں کے لیے. والجبال اور پہاڑ کو ارساہا اس نے گاڑ دیا. ارسا یورسی سے، یعنی پہاڑ کو ارسا کہتے ہیں بیسیکلی لنگر باندھنا یا ثابت رکھنا یا میخ ٹھوکنا. جیسے کہ ہم جو ہیں بوٹ بھی ہوتی ہے، بوٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا کنارے پہ لا کر اس میں لنگر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ تیر کے بھاگ کر نہ جائے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے نا. تو اس کے لیے جیسے پہاڑ جو ہے اس کا بیسیکلی ایک لنگر ڈال دیا گیا زمین میں. پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا. متاعن فائدے کا سامان، لکم تمہارے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے. انعام تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی تمہارے لیے بہت سارے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے کے سامان اس نے اگا دیے تمہارے لیے بھی اور صرف تمہارے مویشیوں کے لیے بھی. آپ دیکھیں نا، کھانا غلہ ہم کھاتے ہیں اور جو چارہ ہوتا ہے اور وہ کس کے لیے ہو جاتا ہے؟ ہمارے مویشیوں کے لیے ہو جاتا ہے. تو صرف ہمارا انتظام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، مویشیوں کا بھی، ہمارے جو جانور ہوتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. فَإِذَا پھر جب، جاءت آ جائے گی، جاء یجیء سے، جاءت اور تا کے نیچے جو زیر ہے آگے ملانے کے لیے، جب آ جائے گی طامت آفت، القبرا بہت بڑی. یعنی ابھی تم دیکھ رہے ہو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اسٹیبل کر دیا. زمین ہل رہی تھی تو اس میں پہاڑوں کو لگا دیا، وہ جو ہے اب ٹک گئی اس کو لے کر. اب ہم جو ہیں پہاڑ جو ہیں ٹک گئے، اب ہم ہل نہیں رہے ہیں، اور اب ہمارے لیے پانی بھی اویلیبل ہے، ہمارے لیے کھانا بھی اویلیبل ہے، غلہ بھی اویلیبل ہے، چارہ بھی اویلیبل ہے ان کے لیے، ہمارے مویشیوں کے لیے. یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دے دیا، زندگی کا سامان دے دیا. ہم سکون کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں. لیکن ایک دن آئے گا جب بہت بڑی آفت آئے گی، آ جائے گی آفت القبرا بہت بڑی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے. یوما اس دن، یتذکرو یاد کرے گا، تذکرہ یتذکرو سے یاد کرے گا، الانسان انسان، ما جو سعی اس نے کوشش کی، سعی یسعی سے، یعنی ابھی تو سب کچھ تمہارے لیے ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں. اچھا پیچھے تام مت کا لفظ آیا نا، تام میم میم، میں نے اس کو بھی ایکسپلین نہیں کرا، اس کو دیکھ لیں کہ پانی سے بھرا ہوا اور ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر اس کے لیے آتا ہے. پھر ایسی آفت جو ساری آفت پر حاوی ہو. پھر تام مت القبرا آ گیا، قبرا اس کی تاکید کے لیے آ گیا، یعنی بہت بڑی مصیبت، اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ قیامت کی طرف. جب وہ آئے گا اس دن انسان کیا کرے گا؟ اس نے جو بھی کوشش کی ہوگی اس کو یاد کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سامان دیا، میں سکون سے رہ رہا تھا، میں سکون سے تھا، اور پھر میں نے جو اپنی بھاگ دوڑ کری ان سامانوں کے پیچھے کری یا پھر آخرت کے پیچھے کری، پھر سب اس کو یاد آ جائے گا. اس دن انسان اپنی ساری کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی یا بھاگ دوڑ کی، جن کاموں کے پیچھے وہ تھا، ہے نا، جو بھی وہ اس کو غم تھا یا کس چیز کا غم تھا، جو اس کی سوچ تھی، کس چیز کے پیچھے اس کی سوچ تھی، اس کا بیسیکلی گول کیا تھا زندگی میں، اس نے گول کیا بنا رکھا تھا، اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اس کی نیتیں کیا تھی، سب کچھ اس کو یاد آ جائے گا. وَبُرِّزَتْ اور ظاہر کر دی جائے گی، برِّزَت، برزا یبرزو سے، برِّزَت ظاہر کر دی جائے گی، تاکہ نیچے زیر آگے ملانے کے لیے، الجحیم جہنم، لمن اس کے لیے جو یرا دیکھتا ہوگا.
برزت بارازال سے بنا ہے، برازا کسی چیز کا نکل کر کھلے میدان میں آ جانا، سامنے آ جانا، یعنی گمنامی کے بعد، بیسیکلی گمنامی کے بعد ظاہر ہونا، کسی بھی چھپی ہوئی چیز کو نکال کر سامنے لانا، اس کے لیے آتا ہے. تو ابھی گمنام ہے نا، وہ ابھی ظاہر نہیں ہے، لیکن قیامت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی، جہنم کو بھی کیا کر دیں گے، ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے، اور سب اس کو دیکھ رہے ہوں گے. فَأَمَّا تو رہا من، جس نے طغا سرکشی کی، وآثرا اور اس نے ترجیح دی، آثرا آثار کو کہتے ہیں، یعنی وہ پیچھے پڑا. کس کے پیچھے پڑا؟ دنیا کے پیچھے پڑا. یہ جو دنیا کا اللہ تعالیٰ نے سامان بتا رہے ہیں نا، دنیا کا سامان، اس کے پیچھے جو پڑا. پریفرنس کو بھی کے لیے بھی آتا ہے، آثرا یؤثرو سے آصر، اور اس نے ترجیح دی حیات دنیا، دنیا کی زندگی کو، فَإِنَّا تو بے شک الجحیم جہنم ہیا وہ المأویٰ ٹھکانہ ہے. یعنی جو دنیا کے پیچھے پڑا، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سامان دیا تھا صرف اس لیے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام کیے جائیں اس میں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں یہ استعمال کیا جائے، اور جو بھی سامان استعمال ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس نے ترجیح کیا دی، ترجیح کس چیز کو دی. حضرت عثمان بن بشیر کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مشتبہات سے پرہیز کیا اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا، اور جو شخص مشتبہات میں مبتلا ہو گیا وہ جو ہے بالآخر محرمات میں مبتلا ہو گیا. یعنی جس نے جو ہے، یعنی صرف جنت اور دوزخ کے تو پیچھے وہ پڑا، لیکن یا اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو کیسی بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور انہی سب کے پیچھے پڑ گیا، دوزخ کے پیچھے پڑ گیا، لیکن دنیا میں اس نے جو ہے دنیا میں محنت نہیں کی، دنیا میں دوڑ دھوپ نہیں کی، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، تو اس دن کیا ہوگا، وہ دیکھے گا جہنم کو، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. فَأَمَّا تو رہا من، جو خافا ڈر گیا، خافا یا خافو سے مقامہ کھڑے ہونے سے، رب ہی اپنے رب کے سامنے، وَنَہا اور اس نے روک لیا، نہا ینہا نفسا اپنی نفس کو، انل ہوا خواہشات سے، یعنی جو اپنے رب سے ڈرا اور اپنی خواہشاتوں سے وہ بچ گیا ہے نا. مومن کا ٹیسٹ کیا ہے کہ خواہشات سے رک جائے، خواہشات سے پرہیز کرے. اب دیکھیں نا، متشابہات چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ واضح طور پر حلال ہونا، جائز ہونا درست ہے ہمارا، ہے نا، اور حرام، اور ہمیں پتہ ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں چیزیں شک میں ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو انسان شک میں بھی اگر ہے کسی چیز کے بارے میں اور وہ اس کو چھوڑ دے، یعنی شک بھی اگر ہے حلال حرام کے بارے میں، شک بھی ہے، مان لو کوئی چیز ہے حرام ہے یا نہیں، اسے شک ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دیا ہے نا، تو اس نے کیا کیا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیا. اب دیکھیں نا، ہم KFC پہ جاتے ہیں اور وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کہ یہ تو یہاں پر تو سب حلال ملے گا، حرام ہے ہی نہیں. لیکن کسی انسان کو شک ہے کہ نہیں، یہ تو جو ہے گڑبڑ بھی کر سکتے ہیں، گھوٹالا بھی کر سکتے ہیں. اب انڈیا میں ہے، اور انڈیا میں اور وہاں جہاں پر جو ہے حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، وہاں پر ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں اور نفس پر کنٹرول کریں اور رک جائیں اس سے، ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے پرہیز کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر پرہیز کرنا، اور جو ہمیں خواہشات ڈبو دیں ان سے بچنا، اور ایسی خواہشات سے بچنا جن پر شریعت نے پابندی لگا دی ہو. ہر خواہشات سے بچنے کے لیے نہیں کہا جا رہا یہاں پر، ایسی خواہشات جن پر شریعت نے پابندی لگا دی ہو، جو ان کو جس نے روک لیا. فَإِنَّا تو بے شک الجنت جنت ہی المأویٰ وہی اس کا ٹھکانہ ہے. مأویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو. تو اب دیکھیں سبحان اللہ، تو جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. بعض حکمہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہشات کو پہچان کر اس کی مخالفت کریں. یعنی تمام اعمال میں سب سے افضل امر خواہشات کی مخالفت کرنا ہے. یعنی اگر مجھے لگ رہا ہے نا کہ سب سے اچھا کام میں کیا کروں، تو ہم اپنی ڈیزائرز دیکھیں کہ کہاں جا رہی ہیں. اگر وہ غلط کام کی طرف جا رہی ہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور اس کی مخالفت کریں. وہی کیا ہے؟ سب سے افضل کام ہے. یسألونا کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، سآلا یسألو عن الساعہ قیامت کے بارے میں، ایانا کب ہے، مرساہا ٹھہرنا اس کا، مرساہا میں نے بتایا تھا نا، ارسا کس کو کہتے ہیں؟ لنگر ڈالنے کو، ٹھہرنے کو.
تو کب ہے اس کا ٹھہرنا؟ یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ٹھہرے گی، کب رکے گی، فیما کس میں، انتا آپ، من ذکرہا اس کے ذکر سے، یعنی کس فکر میں ہیں آپ اس کے ذکر سے، الا ربی کا اپنے رب کی طرف، منتہا انتہا ہے اس کی، منتہا یعنی اپنے رب کی طرف جانا ہے، اپنی رب کی طرف اس کی انتہا ہے، یعنی کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ انما بے شک انتا آپ، منذرون ڈرانے والے ہیں، انذرا ینذرو سے منذر ڈرانے والے ہیں، من اسے جو یخشاہا ڈرتا ہو اس سے، خشیہ یخشا سے، یعنی جو قیامت سے ڈرتا ہو صرف آپ اس کو ڈرانے والے ہیں، کأنہم جیسے کہ وہ یوما جس دن یرونہا وہ دیکھیں گے، را یرا سے یرونہا دیکھیں گے اسے، لم نہیں یلبسو وہ ٹھہرے، لبیسا یلبسو سے، الا مگر، عشیتن پچھلا پہر، عشیہ یعنی عشاء کا وقت، او یا دہاہا پہلا پہر یعنی صبح کا وقت۔ تو اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں شروع میں قیامت کا ذکر کے بارے میں بات ہوئی تھی، قیامت کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ جو ہے قیامت کیسی ہوگی یا موت کا وقت کیسا ہوگا، اور جب موت کا وقت آئے گا تو، اور یا پھر قیامت کا وقت آئے گا تو وہ منظر کیسا ہوگا۔ پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس کا کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، آپ ان سے مت بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ پتہ ہی نہیں کسی کو قیامت کب آئے گی۔ بس آپ کیا کرنے والے ہیں، آپ تو اس کے بارے میں الرٹ کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کرنے والے ہیں، لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں جب وہ آئے گی، لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں۔ اور پھر بس جب وہ آئے گی تو لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے دنیا میں وہ تھوڑا سا ہی ٹھہرے، کچھ لمحہ، عشیتا کہتے ہیں ظہر سے سورج ڈوبنے کے وقت کو، دوہا کہتے ہیں سورج نکلنے سے دوپہر تک کے وقت کو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا لگے گا جیسے اتنی ہی گھڑی وہ دنیا میں رہے، یا تو صبح کا وقت یا شام کا وقت، بس اتنی ہی گھڑی وہ دنیا میں رہے۔ الحمدللہ یہ سورہ آپ کی مکمل ہوئی۔